आज कोनादास में हम मौजूद हैं और इस वक्त सकारकुई समेत कोनादास में आटे का शदीद बहरान है और लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बच्चे जो है वो फाके से दो चार हो रहे हैं, लोग बेकरी के सामान खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। और इस वक्त जो सिविल सप्लाई से मुंसलिक जो आटा डीलर्स हैं वो शदीद सरापा एहतजाज हैं। अभी मेरा अपना जो मोहल्ला है 160 बंदे हैं, उसमें घराने हैं उसमें, और उसमें टोटल 21 तोड़े हमें आते हैं। और कभी वो क्या करते हैं 21 से भी 2 तोड़े काट के 19 बेचते हैं। तो हम सीसो से ये मुतालबा करते हैं, पूछते हैं उससे, डायरेक्टर से भी हम ये पूछते हैं, सेक्रेटरी से पूछते हैं, आया ये 160 बंदों में हम 19 तोड़े हम कैसे पूरा करें। जब से हमें आटा मिला है करीबन पिछले साल जनवरी में हमें आटा मिला है और अभी तक हमारे साथ यही तमाशा है। और हमने दफ्तरों का चक्कर लगाए, पूरा महीना चला हूँ मैं अपने महल्ले के लोगों को लेकर, जो हमारे बड़े हैं, जो कमेटी है हमारी, सेक्रेटरी भी है हमारे साथ फ्रॉड करता है। ऊपर हम जाते हैं तो ये आपका मुतालिबा पूरा होगा, मेरे पास पूरा फाइल मौजूद है, मैं पूरा महीने चला हूँ आटे के लिए। हमारा सियासी कोई मुतालिबा नहीं है, हमारा मुतालिबा ये है कि ये गरीब जो इस वक्त पिस रहे हैं, आटे के लिए पिस रहे हैं, और जो महंगाई इस वक्त इस धरती पे है, हम हुकूमत वक्त से, सूबाई हुकूमत से, सेक्रेटरी से, डायरेक्टर से, सीसो से हम मुतालिबा करें। आज हमारा मुतालिबा यहाँ पे इस दिलिस पे, इस रोड पे पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं हुआ तो हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, हम वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने भी धरना देंगे और हम अपना जो निवाला है हम उसको छीन के लेंगे इस हुकूमत से। ये हुकूमत एक तमाशा बनी हुई है, रियासत मदीना का नाम ले रहा है हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब। क्या ये रियासत मदीना है? सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर से आटा बिलेक हो रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। सेक्रेटरी खुद आटा देता है अगले बंदे को, उनके मन मानी है, उनके जानने वाले, उनके ऑफिसर हैं। इसी तरह सिविल सप्लाई के अंदर डायरेक्टर के सामने डीलर बना हुआ है, वहाँ बंदा आया मुझे आटा चाहिए, मेरे सामने उसको वो लेके गया, उसको आटा दिया। क्या ये आटा सिर्फ ऑफिसरों के लिए बना हुआ है? उनके लिए ये आटा, गरीबों के लिए कोई आटा नहीं है। हमारा डीलर परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ। 3 दफ़ा 4 दफ़ा लड़ाई होने को आई और आज मैं आटा लेके आया हूँ। यहाँ पे ये देखें आप, 19 तोड़े या 21 तोड़े हैं, मैं यहाँ लेके आया हूँ। डायरेक्टर मुझे बताए ये कैसे तकसीम किया जाता है। सेक्रेटरी मोमिन जान आके बताए मुझे, इससे पहले सेक्रेटरी साहब थे, उससे अभी तक फाइल चली आ रही, महीना हो गया है, उससे ऊपर हो गया महीने से, और हमें दर बदर हम ठोकरें खा रहे हैं और माएँ बहनें रो रही हैं आटे के लिए। 2 महीने 2.5 महीने में 1 तोड़ा आटा मिलता है। आप बताएं हम क्या करें? क्या ये है रियासत मदीना? ये है तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने नारा लगाया था, हम जो है ना आटा देंगे गरीबों, उनका हक देंगे। क्या ये हक दे रहे हैं हमें? रास्ते से आटा गायब होता है और यही आटा, जिस मिल से हमारे पास आटा आता है, वही आटा आप जाएं नीचे ब्लैक उसको बेचा जा रहा है 1200-1300। हमारा गरीबों का आटा छीन कर वो ब्लैक किया जा रहा है, वो ऑफिसर ऊपर बैठे हुए वही ब्लैक करते हैं। और सिविल सप्लाई के अंदर जितने बंदे वहाँ मौजूद हैं, जो ऑफिसर मौजूद हैं, वही ब्लैक करते हैं और वही जो है ना इन गरीबों को परेशान कर रहे हैं। और इनको आज इन्होंने ये मजबूर किया है रोड पे आने के लिए। मेरा यही मुतालिबा हुकूमत वक्त से कि आज हमारा जो है ये मुतालिबा है इसको पूरा किया जाए। अगर मुतालिबा पूरा ना हुआ, ये तो सिर्फ सकारकुई की आवाज़, सिर्फ मेरा एक डीलर की आवाज़ है, मैं अगर पूरा नहीं हुआ, सकारकुई के 7 डीलर हैं, उन सब को लेके मैं रोड पे आऊँगा। मैं इंशाअल्लाह अपना निवाला इस सूबाई हुकूमत से, अगर वफाकी हुकूमत से लेना पड़े, हम अपना निवाला लेंगे। सबसे पहले जनाब हमारा मुतालबा है कि हमारा जो 160 घराने हैं तो उनका जो कोटा इन लोगों ने काटा भी है और अभी 19 तोड़े वो भी हमें वक्त पे मिलता भी नहीं है। और आटे का कंडीशन आप देखें, मुझे लगता है कि इनके वेट में भी कमी होगी, क्योंकि पहले जब आटा होता था वो 1 हफ्ते के लिए पूरा होता था, अभी जो आटा है वो 1 हफ्ते क्या 3 दिन के लिए पूरा नहीं होता है। और सारा जब इनको आप छान लें तो इसमें सारा आपका सीविंग करे तो इसके सारा कचरा बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो आटा भी क्वालिटी का नहीं है और आटा का हमारा कोटा भी काटा है। अब 150 आदमी में 160 आदमी घरानों में 160 घरानों में 19 तोड़े क्या हैसियत रखते, क्या मने? ये डीलर बेचारे क्या करे? हमारा हक हमें फिल फॉर दिया जाए। और सेक्रेटरी फूड, CSO, सेक्रेटरी डायरेक्टर, हमने पहले इनके दफ्तरों में बहुत चक्कर लगाया, अभी वो यहाँ पर रोड पे आएंगे। दफ्तरों पर हम गए, वो नहीं आए, अभी वो रोड पे आएंगे और यहाँ पे हमारे मुतालिबात वो मानेंगे।
نہیں مانیں گے تو ہم اپنا قدم ہم باہم مشورے سے اختیار کر لیں گے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. گلگت بلتستان میں آئے روز آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. لیکن جو 1998 کے سینسس کے مطابق ہمیں ویٹ دی جا رہی ہے, گندم دی جا رہی ہے, اس گندم کا میں یہ سادہ مثال دوں کہ جناب 200 گھروں پہ مشتمل آبادی پہ 20 توڑا آٹا دینا, یہ سمجھ سکتے ہیں جس طرح پولیو کا ویکسین دیا جاتا ہے 2 قطرے بچوں کو. یہ پولیو کا ویکسین ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں آٹا چاہیے. آٹا دینے کے لیے طریقہ کار یہ ہے, اس علاقے کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح گورنمنٹ کالونی ہے, مسلم کالونی ہے, معذور کالونی ہے, اچھا شمور کالونی ہے, گلشیر کالونی ہے اور سکارکوئی کے بہت بڑی آبادی یہاں پہ مشتمل, ان پوری آبادی کے لوگوں کو اس طرح ستایا گیا ہے کہ کربلا والا سلوک میرے سکارکوئی اور کونوداس کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے, جس کو ہم بالکل کنڈم کرتے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ایک سبسڈی کے نام پہ ہمیں جو سبسڈی ملی تھی اس کی بھی خبر ہے کہ اس کو بھی گورنمنٹ کو ختم کر رہے ہیں. تو میں یہ باور کر دینا چاہوں گا کہ یہاں کے موجود نوجوانوں کے ذریعے کہ جناب تم ہمارے سبسڈی کے ساتھ چھیڑو گے تو وہ 13 دن کا درد تمہیں بھی یاد آئے گا کہ جو چھیننے کی کوشش کرے گا ہم اس کا گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. دوسری بات یہ کہ جناب پورے پاکستان کے ہر کونے میں جو دیگر علاقوں سے مائیگریٹڈ لوگ آتے ہیں وہاں کاروبار کے لیے, نوکریوں کے لیے, حصول تعلیم کے لیے, ان کے لیے الگ قسم کے کوٹے مختص ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے اندر جو سسٹم بالکل یکسر الگ ایک سسٹم ہے کہ جناب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ گجر سے لوگ آئے ہیں, دیامر سے ہیں, استور سے ہیں, سب ہمارے بھائی, ہم کوئی کا کوٹا ہے اس کوٹے کے شکل میں تو ہمیں دے دے. یہاں جو آبادی ہے 200 گھروں پہ مشتمل, اس آبادی کا کوٹا کو کاٹ کے ان کو دے کے علاقے کے اندر افراتفری پھیلانے کی جو سازش محکمہ فوڈ کر رہی ہے اپنے کرپشن چھپانے کے لیے, وہ کبھی بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس کی زندہ مثال یہ ہے, ایک فوڈ کا CSI کے اکاؤنٹ چیک کر لے, اس کے بینامی اکاؤنٹ چیک کرے, اس کے بینامی اثاثے چیک کرے, کروڑوں پتی ہے کہ جناب 600 کا بنیادی وجہ کرپشن ہے. مدینہ کی ریاست کے نام سے معرض وجود میں آنے والی حکومت اور کرپشن سے پاکستان کا نعرہ لگانے والی حکومت کے اوپر کوسچن مارک ہے, سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. کیوں نہیں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہو جو میرے غریب کا نوالہ چھین کے اپنے آپ کو کروڑوں پتی بنا رہے ہیں. اس کا ہم مطالبہ کریں گے کہ یہاں پہ جو مقتدر حلقے ہیں, مقتدر ادارے ہیں جو اس علاقے کو لک آفٹر کریں, ان اداروں کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک آدمی امیر صابر تر ہوتا جا رہا ہے. مری ماں بہن آج کئی دنوں سے چاول اور بیکری کے سامان پہ گزارا کر رہی ہے. شرم آنا چاہیے ان کو کہ ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے ہو تو اسلام میں, قانون میں تمہیں حق حکمرانی بھی حاصل نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, جو ریاست کی ذمہ داری ہے روٹی کپڑا مکان دینا. انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنا حق چھیننا ہمیں آتا ہے. جناب علی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس علاقہ کونڈا سکار کو ساتھ ستیلی ماجہ سلوک کیا جاتا ہے. یہاں پر آٹے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے. ایک ڈیلر کے پاس 6 چھوٹے کارٹ سے ہیں, ان کو آتا ہے 40 ٹھیلا آتا ہے. ایک ڈیلر کے پاس 300 ہے, اس کے پاس آتا ہے 20 ٹھیلا آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ ان 20 ٹھیلوں کو 300 مندوں میں کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. لہٰذا عوام چاول کھا کر, عوام جو ہے بلیک آٹے لے کر وہ کھاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آنا چاہیے, وہی آٹا وہی بلیک میل ہو کر وہاں ہم خرید رہے ہیں. ان کو شرم آنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم KD2 کے میزبان عیسیٰ علیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس احتجاج میں شرکت کیا جو کہ کونڈا, سکارکوئی اور حلقہ 1 اور گلگت کے مضافات میں آٹے کی قلت کی وجہ سے آج لوگ در بدر ٹھوکریں کھا کر بھوکے رہ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے. تو اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے سابق چیئرمین مولانا سلطان رئیس صاحب اور مولانا آصف عثمانی صاحب اور دیگر جو ہمارے امیدوار اور عوام ہمارے دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں, ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین مولانا رئیس صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ آٹا کاٹتا رہا ہے جی بھی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان والوں کو وفاقی حکومت کبھی نہیں چاہیے کہ ہمیں
وافر مقدار میں آٹا ملے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر آٹا وافر مقدار میں ملے گی تو ہم دوسرے حقوق کی طرف جائیں گے، اس لیے ہمیں ایسے چھوٹے موٹے چیزوں پر الجھائے رکھیں گے اور ہمارے دیگر حقوق جو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کے ہمیں پیچھے لے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے حلقے کے تقریباً مضافات غریب طبقے پر مشتمل ہے، 70% آبادی جو کہ مزدور طبقہ ہے، 30% جو کہ شہری علاقہ ہے ہمارا حلقہ۔ تو اس شہری علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ادھر ان کو بھی دیگر اضلاع سے لوگ آ کر ادھر برڈن ہوتی ہے، جہاں جاب کے سلسلے سے، کاروبار کے سلسلے سے جو لوگ باہر سے ادھر آئے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بہت مسائل ہوتے ہیں آٹے کی وجہ سے۔ تو حکومت نے ایک باقاعدہ ایک قانون سازی شروع کی تھی اس سلسلے میں کہ دیگر اضلاع سے جو لوگ ضلع گلگت تشریف لائے یا ضلع گلگت کے دوسرے مضافات، ان کے لیے باقاعدہ ایک قانون سازی ہوئی تھی، جس کے تحت ایسا ہونا تھا کہ جو دوسرے اضلاع کے لوگ جہاں ان کا پتہ ایڈریس مکمل ادھر کا ہے اور جو حالیہ ادھر موجود رہائش ادھر ہے تو ان کا آٹا ادھر سے کاٹ کر ادھر دینے کا ایک قانون سازی ہوئی تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو میری حکومت سے، عثمانی صاحب اور ان کی وسادت سے اور عوام کی وسادت سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ، یہ قانون سازی فوراً کی جائے تاکہ گلگت کے عوام، گلگت کے باسی ان کو وافر مقدار میں آٹا فراہم ہو۔ قانون سازی تو نہیں، حکومت آئے گی تو تب ہوگی نا۔ نہیں وہ ڈپارٹمنٹ ابھی کا آپ حل بتائیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ابھی کا وہی آ رہا ہے نا، وہی آ رہا ہے۔ ابھی حل موجودہ حل یہ ہے کہ فوری طور پر ہمیں اسپیشل کوئی گلگت ٹاؤن کے لیے، گلگت ٹاؤن میں بڑھ رہا ہے تو کیونکہ دیگر اضلاع سے ہماری آبادی زیادہ ہے تو فوری طور پر ہمیں کوئی 10%، 8% کئی دوسرے اضلاع سے اگر گنجائش ہے تو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ دوسرے ڈسٹرکٹ کو بھوکا رکھ کے ہمیں آٹا دیا جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے فی الحال ہنگامی طور پر ہمیں ایسی کوئی ہنگامی صورتحال میں کوئی آٹا فراہم کرے دیگر اضلاع سے۔ آپ کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ سول سپلائی والے بھوکے نہ رہیں، باقی عوام بھوکے رہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں وہ بات نہیں ہے، سول سپلائی ہو، سیکٹری فوڈ ہو، ڈائریکٹر فوڈ ہو، CSO فوڈ ہو، جو بھی ہے اس نالائکی کے اس بھوکے رکھنے میں وہ ذمہ دار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح حد سے زیادہ ان کے اوپر وہ کریں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے نہ CSO کے کوئی اختیار میں ہے نہ کوئی بیچارہ ڈائریکٹر کچھ کرے، وہی فائل پروسیس ہونا ہے۔ تو ہم گندم کو غائب کرنے میں ان کا اختیار ہے، آٹے کو بلیک کروانے میں ان کا اختیار ہے، تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ جی آصف عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، آپ نے عوام کی بات ارباب اقتدار تک اور بڑوں تک پہنچانے کے لیے کیمرے کی آنکھ سے ہماری بات پہنچائی، اور جس طرح مجھ سے قبل برادر محترم مولانا سلطان رئیس صاحب اور میرے بھائی اسلان حمید صاحب اور فضل الرحمان صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی بات کا انداز میں احسن انداز میں بات کی۔ یقیناً جو عوام سراپا احتجاج ہے، مصروف شاہراہ ہے، جو پیار چوک ہے، اس کے سامنے یہ عوام سراپا احتجاج ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں، یہ دارالخلافہ ہے، صوبائی دارالخلافے میں اگر 1-2 منٹ کے لیے بھی اگر روڈ بلاک ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اور جو سینئر کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو فل فور موقع پر پہنچ کر عوام سے پوچھنا چاہیے آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ سراپا احتجاج ہیں۔ میں حیران ہوں، امیر شہر کی جو ہے نا بالوں کانوں تو جو تک نہیں رنگتی، یہ عوام سراپا احتجاج ہے۔ یہ آٹے کا مسئلہ آج نہیں ہوا ہے، سیکٹری فوڈ کے پاس کئی مرتبہ مولانا مقبول میر صاحب کو میں خود اسی مسئلے میں لے کر گیا، سکارکوئی کے وفد کو، لیکن کوئی اس کا پراپر حل نہیں نکالا جا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی گرانٹ دینی ہے، ہم وہاں سے عوام کو دیں گے۔ جس طرح کہا کہ قرب جوار سے بہت سے لوگ جہاں آ کے سیٹل ہو گئے ہیں، ان کا کوٹا بھی پراپر شفٹ نہیں ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایڈیشنل ہمیں گرانٹ دی جائے، ٹاؤن ایریا کے اندر جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ ارباب اقتدار کے گھروں میں 10-10 تھیلے بھی جاتے ہیں، غریب کے گھر میں اب 5 کلو تول کے دیا جاتا ہے۔ اس شہر میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹری فوڈ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور بالخصوص چیف سیکٹری صاحب سے ہم کہیں گے اس چیز کا فل فور ایکشن لے، نوٹس لے کر جو عوام سراپا احتجاج ہے اس حوالے سے ان کو حقوق دلائے جائیں۔ اور میں آپ کے اس کے میں فورم کے تھرو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو پوری عوام روڈ پر ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، کوئی غیر ان کے میں ناجائز مطالبہ نہیں ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے بچوں کو کھانا میسر نہیں ہے، روٹی میسر نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا بزبان شاعر، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اس شہر میں یہ نظام ہے، تو میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں متحد رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ناظرین، گندم کی بات ہو رہی ہے، سبسڈی کی بات ہو رہی ہے، آٹے کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہے
کہ لوگ آج سراپا احتجاج ہیں۔ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پورا گلگت بلتستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو ایسے میں لوگ اگر آٹے کی بات کریں، گندم کی بات کریں تو یقیناً یہ وفاقی حکومت کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور صوبائی حکومت سمیت یہاں کی جو بیوروکریسی ہے اور بالخصوص جو محکمہ سول سپلائی ہے ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ یقیناً بہت پہلے رئیس عمر ہوئی نے کہا تھا کہ بھیڑیے پھرنے لگے جب بکریوں کے بیس میں، پھر سلامت رہ سکے گی کون سی شے اس دیش میں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور یہاں کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین یہ سارے آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ کیسی وفاقی حکومت ہے، یہ کیسی صوبائی حکومت ہے، اور یہ گلگت بلتستان کی جو بیوروکریسی ہے، تمام مراعات، سہولیات اور اس ملک کا، اس قومی خزانے کو یقیناً تمام تر جو قومی خزانہ نشاور ہو رہا ہے بیوروکریسی کے اوپر، ان کے گاڑیوں کے اوپر، ان کے فیول کے اوپر، اور ان کے لیے دیگر جو لوازمات ہیں، دیگر جو سہولیات ہیں، یہ ملک بیوروکریسی کھا گئی، یہ ملک جو ہے سیاستدان کھا گئے، یہ ملک عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ عوام آج بھی آٹے کے لیے ترس رہی ہے، عوام آج بھی گندم کے لیے ترس رہی ہے، عوام آج بھی روزگار کے لیے ترس رہی ہے، اور جو حکمران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے قد کاٹ بلند ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی کوٹھیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن عوام بھوکی ہے، اور یقیناً جب عوام بھوکی ہوتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کا گریبان، ان کا ہاتھ جو ہے ان چوروں کے گریبانوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت پھر وہ ایک حشر جیسا میدان ہوتا ہے، قبل اس کے کہ بیوروکریٹس اور جو سیاستدان ہیں، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر اپنا گھر بنایا ہے، وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، اور یہ بھوکی عوام جب اٹھے گی تو ان کے محلات کو گرانے میں دیر نہیں لگائے گی۔ جی ناظرین، پروگرام حوالہ گلگت بلتستان میں ہم نے گلگت بلتستان کو دی جانے والے گندم کی سبسڈی اور آٹے کے بحران کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ یقیناً پروگرام میں شامل جو وکلاء برادری تھے یا جو احتجاجی مظاہرین تھے، انہوں نے گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی سے متعلق بات کی، گندم کے کوٹے میں اضافہ کے حوالے سے بات کی، جو آٹے کا جو بحران ہے یہ بحران کیوں پیدا ہو گیا، اس میں سول سپلائی کے ذمہ داران کا کتنا قصور ہے۔ تو یقیناً گلگت بلتستان میں یقیناً ہر دور میں سول سپلائی کے جو ذمہ داران ہیں ان پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، اور سول سپلائی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے جو ایسٹس ہیں، پراپرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آج تک کسی بھی نیب سمیت کسی بھی ذمہ دار محکمے نے اس حوالے سے سول سپلائی کے ذمہ داران کی کوئی سرزنش نہیں کی ہے، اور اس حوالے سے سول سپلائی کے ذمہ داران نے کبھی کسی ادارے کو پکڑائی نہیں دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گلگت بلتستان کو دی جانے والی گندم کی جو سبسڈی ہے اور اس حوالے سے جو کرپشن سے متعلق، جو بے ضابطگیوں سے متعلق جو قصے کہانیاں ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہیں، غلط ہیں، اس پر نیب سمیت جو متعلقہ جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ گلگت بلتستان کے لوگوں تک گندم بھی بر وقت پہنچ سکے، اور اس حوالے سے جو شہری علاقوں کو دیا جانے والا جو آٹا ہے وہ بھی بر وقت ان کے آبادی کے مناسبت سے ان کو مل سکے۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام حوالہ گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر، گلی، محلہ، شہر، صوبہ، ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔